अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह तौबा की आयत नंबर 67 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बअज़ुहुम मिन बअज़। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें इनके बाज़ में से हैं। यअमुरून बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मारूफ। ये बुराई का हुक्म देते हैं। मुनकर से मुराद बुराई का हुक्म देते हैं और मारूफ से यानी नेकी के कामों से रोकते हैं। व यक़बिज़ून ऐदियहुम, और अपने हाथों को बंद कर लेते हैं यानी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून। इन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया। फनसियहुम, बस अल्लाह ने इनको भुला दिया। बेशक मुनाफिक यही हैं फासिक लोग। मुसलमानों ने चूँकि 9 साल तक तकरीबन मुनाफिकों की तकलीफ़ों का सामना किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ख़िलाफ़ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। जिसकी वजह ये एक तो ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल थे और आप नहीं चाहते थे कि किसी कलिमा गो के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और आप इनकी हिदायत के मुतमन्नी थे। और एक ये थी कि इस्लाम अभी मज़बूत नहीं हुआ था, तो इनके कत्ल या इनको सज़ा देने से मदीना की अंदरूनी हालत ख़राब हो सकती थी। मुसलमानों के जो आपस के हालात थे वो बिगड़ सकते थे। और एक वजह इसकी ये भी थी कि अगर इनको सज़ा दी जाती और इनके जराइम पर इनको पकड़ा जाता, तो मुसलमानों की जो बाहर एक फ़िज़ा बनी हुई थी, इनका एक रोब व दबदबा जो था, वो फ़िज़ा ख़राब हो जाती कि कुफ़ार ये कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने कलमा पढ़ने वालों को भी नहीं छोड़ते। तो अल्लाह ताला ने आपको दरगुज़र का हुक्म दिए रखा और आपके साथी दरगुज़र करते रहे। लेकिन अब जंग तबूक के बाद, ये सन 9 हिजरी में हुई है, 10 हिजरी के बाद हुई है, तो अब इस्लाम मज़बूत था और अब वक्त आ चुका था कि मुनाफिकीन की ख़राबियाँ खोल कर बयान कर दी जाएं। यहाँ अल्लाह ताला ने जो दीगर ख़राबियाँ बयान की हैं, उनमें से इनकी वाज़ेह अलामतें ज़िक्र की हैं। फरमाया कि मुनाफिक मर्द औरतें ये एक दूसरे में से हैं, यानी ये एक ही तरह के हैं सब। और इनकी पहली बुराई ये है कि ये नेकी से मना करते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं, ये इनकी दूसरी बुराई है। और तीसरी ये ज़िक्र की गई कि ये अपने हाथों को खर्च करने से रोकते हैं। तो जब ये 3 बुराइयां, 3 बड़ी बड़ी अलामतें इनमें ज़ाहिर हो गईं, तो फिर अल्लाह ने इनको भुला दिया जिस तरह इन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया था। यानी या कहा जाए तो ये इनकी चौथी अलामत बताई गई है कि इनको अल्लाह याद नहीं होता। यानी जब ये गुनाह करते हैं, ख़ता करते हैं, तो उस वक्त ये अल्लाह से नहीं डरते। ये बड़ी बड़ी 4 अलामतें मुनाफिकीन की बताई गई हैं। तो फिर इनके बारे में कहा गया कि ये फासिक हैं। यहाँ इस आयत को पढ़कर हमें अपने आप पर भी गौर करना चाहिए। हम में से भी बाज़ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को नेकी के काम से रोकते हैं, बुराई का, बल्कि अब तो कसरत है ऐसे लोगों की कि बुराई का हुक्म देते हैं। यानी दुनिया के फ़ैशन के ख़िलाफ़ अगर किसी ने कुछ किया हो तो उसको फ़ौरन टोक देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते। कोई दाढ़ी रख ले तो जुर्म है, लेकिन बदमाशी कर ले तो वो उसकी सिफ़त है। बुर्का पहन ले तो जुर्म है, और अगर वो बेहयाई के साथ चलती फिरे तो वो उसकी तारीफ़ है। ऐसा काम करने की वजह से हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहीं हम भी तो मुनाफ़िकों की सफ़ में नहीं आ गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी ये वाज़ेह अलामतें बयान की हैं कि वो बुराई से रोकते हैं, बुराई का हुक्म देते हैं, नेकी से रोकते हैं, अपने हाथों को अल्लाह की राह में खर्च करने से बंद कर लेते हैं। तो देख लीजिए कि हमारे यानी जो करोड़ों के मालिक हैं,
کروڑ پتی لوگ ہیں، وہ 100-200 کسی مجبوری میں یا بہت تھوڑا خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا اور اس سے زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ تو یہ ساری منافقین کی علامتیں ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں قابل غور ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کا اکٹھا ہی ذکر کیا ہے اور ان کی اکٹھی سزا سنائی ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یعنی منافقت یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا ہی حسبہم، یہی ان کو کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یعنی ان کی بڑی بڑی برائیوں کے بدلے میں ان کے عذاب بھی بڑے بڑے ذکر کیے گئے۔ پہلا یہ کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، دوسرا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور تیسرا ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ قوت میں بہت سخت تھے تم سے اور مال میں بھی وہ کثرت رکھتے تھے۔ واکثر اموالا، یعنی ان کا مال بہت زیادہ تھا اور ان کی اولادیں یعنی ان کی تعداد بھی بہت بڑی تھی، وہ بڑی بڑی قومیں تھیں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا بخلاقہم، اپنے حصے کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا جو حصہ لکھا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بچے کی تخلیق کے چند ہفتے ہی گزرے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا عمل، یہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں۔ تو جو ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھا تھا وہ انہوں نے کھا پی لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، بس تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کے ساتھ، کما استمتع الذین من قبلکم، کما جیسا کہ یا جس طرح ان لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے بھی دنیا کی نعمتیں کھائیں، دنیا میں رہے، دنیا کی آسائش، دنیا کی ساری رونق انہوں نے استعمال کی، پھر بالآخر دنیا سے چلے گئے۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی بحث کر لو جس طرح انہوں نے بحث کی۔ یعنی وہ بھی دین کے خلاف گفتگو کرتے تھے تو تم بھی اسی طرح کر لو، ہنس کھیل لو، وقت گزار لو، بالآخر تمہارا ٹھکانہ وہی ہے جو ان کا تھا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ ظاہر ہے کہ نیکی تو ہر انسان ہی کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا منافق ہو۔ مسلمان کی نیکی اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں، لیکن کافر اور منافق کی نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں پورا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو گئے۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی نیکیاں کیں وہ دنیا میں ہی ختم ہو گئیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کسی شخص کی برائی کرتے ہوئے کہ وہ جتنا کماتا ہے کھا کے ہی اٹھتا ہے، یعنی اگلے وقت کے لیے جمع نہیں رکھتا۔ ایسے ہی ان کا حساب ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ دنیا میں ہی کھا پی لیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا نہیں آئی ان کے پاس ان لوگوں کی خبر جو ان سے پہلے تھے۔ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح کی اور قوم عاد کی اور قوم سمود کی، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، اور قوم ابراہیم کی خبر
اور اسی طرح مدین والوں کی خبر، والمؤتفقات اور ان بستیوں کی جو الٹا دی گئیں، یعنی الٹائی گئی بستیوں میں ایک تو مشہور و معروف لوط علیہ السلام کی بستی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنی بستیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے الٹا دیا۔ فرمایا کہ ان کی خبریں ان کے پاس نہیں آئیں، اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول آئے تھے ان کے پاس روشن دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، بس اللہ تعالیٰ نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ ان کو جہنم کی سزا دی گئی اور ان کو دنیا میں بھی سزا دی گئی۔ یعنی ایک تو ایسے لوگوں کے گناہوں کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ دنیا میں ختم ہو گیا، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی بری کارکردگی کی وجہ سے دنیا میں بھی مختلف سزاؤں میں مبتلا رکھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایسا جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے ان پر ظلم نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کہ اپنے آپ کو سزا کا حقدار ٹھہرایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی منافقین کے لیے کہا کہ بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، اور مومنین اور مومنات کو کہا کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، وہ اگر برا عمل کرے گا تو دونوں کا اجر اور بوجھ برابر، اور اگر وہ نیک عمل کرے گا تو اس میں بھی دونوں برابر ہیں، یعنی مرد عورت ہونے کے لحاظ سے اس کے عمل کے اجر میں فرق نہیں آئے گا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مومنات کی صفات یہ ذکر کی، پہلی صفت کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری چیز یہ ہے بلکہ تیسری کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ عن قریب ان پر اللہ رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مومنین اور مومنات کی یہ پانچ صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، یعنی ایک دوسرے کے فیشن کے خلاف جو کام کیا گیا ہو اس پر تنقید کرنے کی بجائے ہم جو اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے نا اس پر تنقید کریں کہ تم نے تصویر کیوں بنوائی ہے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یا تم نے یہ اچھا کام کیوں نہیں کیا، پیار سے، محبت سے، سمجھانے کے انداز سے، اور اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو حکماً یہ کہیں۔ پھر اسی طرح نماز کا قیام، یعنی ہم سفر میں ہوں یا حضر میں، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، نماز کا لحاظ رکھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ایسے کاموں سے گریز کریں جن سے نماز ضائع ہوتی ہے، اور ایسے کام کریں جن سے نماز کا اجر بڑھے، تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی، یعنی فرضی زکوٰۃ کے ساتھ، اب فرضی زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر لازم نہیں ہوتی، جس کے پاس نصاب کی حد تک مال ہوگا وہی فرضی زکوٰۃ دے گا، لیکن ویسے صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور خاص موقعوں پر مثلاً رمضان المبارک میں یا بعض ایسے قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں نے اپنے صدقات و خیرات کو بیماری کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، بخار چڑھا تو فٹافٹ صدقہ دے آئے، بچہ بیمار ہوا تو صدقہ دے آئے، کوئی گر گیا تو صدقہ دے آئے، کوئی اور پریشانی ہو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو رشوت دینے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے موقعوں پر بھی صدقہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن عام حالات میں صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے،
کہ بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی شرط کے اللہ کی راہ میں غریبوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس جملے کے اندر تو پورا دین آ جاتا ہے، یعنی ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کرو اور اس کی نافرمانی سے ہر موقع پر بچو۔ یہ کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان قریب ان پر اللہ رحم کرے گا، یعنی ان کی موت کے وقت میں بھی اور ان کی آخرت میں بھی۔ بے شک اللہ غالب ہے، یعنی اللہ کے لیے ان پر رحم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، اور وہ بہت حکمت اور دانائی والا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم غلط عمل کر کے اللہ کو یہ باور کرا دیں کہ ہم نے اچھا کیا ہے، نہیں، بلکہ وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیسا عمل کر رہا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ گھر جنت عدن میں، یعنی ہمیشہ کی جنت میں اللہ تعالیٰ بڑے پاکیزہ گھر دیں گے جن میں کسی قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی یہ بہت بڑا انعام ہے، اکبر سب سے بڑا انعام یہ ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے یہاں کتنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ دوسرا یہ کہا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے، کیونکہ بعض اوقات کسی اچھے مکان سے بندے کو نکلنا بھی پڑ جاتا ہے، تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں، جنت کے مکانات، ہر چیز ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ پھر تیسرا یہ فرمایا کہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، کہ اللہ تعالیٰ جنت عدن یعنی ہمیشہ کی جنت میں اچھے مکانات عطا کرے گا۔ یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کوئی سیرگاہ یا اور کوئی ایسی جگہ تو بہت اچھی ہے لیکن گھر اچھا نہیں ہے۔ ایک بچہ اپنے تعلیم کے لیے جاتا ہے تو اس کا اسکول یا اس کے وہ تعلیم حاصل کرنے کی جگہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن گھر اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، گھر بھی بہت ہی اچھا ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہی کہ اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہ اپنی دی ہوئی اللہ کی نعمتوں میں خوش ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، اپنے عیش میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ جھانکیں گے اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر انتہائی قسم کی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ میرے بندو کیا تم خوش ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم کیوں خوش نہ ہوں، کیا تو نے ہمیں بہت خوبصورت نہیں بنایا؟ کیا تو نے ہمیں کھانے پینے کی اور پہننے کی تمام نعمتیں نہیں عطا کیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں ایک ایسی نعمت دینے والا ہوں جو اس سے بھی بڑی ہے۔ جنتی بڑے حیران ہوں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، سوچیں گے کہ یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کسی چیز کی بھی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پر ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنتیوں کو یہ بات اتنی بڑی لگے گی کہ واقعہ ہی جنت کی ساری نعمتیں اس سے چھوٹی ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے درباریوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہوگا کہ میں تم پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں اور میں یہ نعمتیں کبھی بھی نہیں چھینوں گا۔ تو اس لیے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی داؤ پہ لگا دو، دنیا کے شب و روز اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر ڈالو۔ اگر یہ کامیابی مل گئی تو سمجھو کہ سب کچھ مل گیا۔ اللہ ہمیں کامیاب و کامران کرے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو مومنین اور مومنات ہیں جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔